अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है एक ग्रीन रेवोल्यूशन की बाज़गश्त हो रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है एक बड़ा इनकलाबी मंसूबा, जिसके तहत जो है एक विजन ये दी जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15 लाख एकड़ ऐसी ज़मीन मौजूद है जो कि गैर काश्तकार है, गैर आबादकार है, और इसके अलावा जो मौजूदा 5 करोड़ एकड़ ज़मीन जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर काश्तकारी भी हो रही है, तो उसको मैकेनाइज करना और कॉर्पोरेट फार्मिंग का मॉडल वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा कि जिससे दुनिया भर के अंदर जो है जदीद कमर्शियल लाइन्स के ऊपर फार्मिंग होती है, उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये वाला जो इनिशिएटिव है इसके ऊपर काम जारी और सारी था, और अब ये फैन फेयर के साथ लॉन्च कर दिया गया है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इक्तिसादी सर्वे 2023 के मुताबिक जो एग्रीकल्चर है, काश्तकारी, वो पाकिस्तान की जीडीपी का 22% है और तकरीबन 37% मुलाजमतें फराम करता है। मगर इसके बावजूद गंदम और दालें और ऑयल सीड्स, ऐसी बहुत सारी जो अजनास हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान को किल्लत का सामना करना पड़ता है और हमें जो है बड़े महंगी तरीन हमारा इंपोर्ट बिल हमें पड़ता है, उसके तहत हम इसको मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान जो कि एक एग्रेरियन कंट्री है और ज़रात इसकी बैकबोन है, इसका अहम तरीन सतून इसकी मईशत का है, तो इसको रेवोल्यूशनाइज करने की जानिब क्या ये वाकई में एक इनकलाबी इकदाम होगा? क्या वाकई में जैसे कि प्लान किया जा रहा है? चूँकि दुनिया भर के अगर हम मॉडल्स देखते हैं तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर हमें जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का बड़ा डिसरप्टिव इम्पैक्ट भी नज़र आता है। तकरीबन जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, रूरल लाइफ के ऊपर एक डिसरप्टिव इम्पैक्ट इसका हमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में नज़र आता है। मगर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो काश्तकारी है वो होती ही कॉर्पोरेट फार्मिंग की तर्ज के ऊपर है और बड़ा ही लुक्रेटिव किस्म का वहाँ पर ये बिजनेस है। इवन आपने ये भी देखा कि अभी यूक्रेनियन रशियन थिएटर ऑफ वॉर, उसके नतीजे में किस तरीके से ग्लोबल फूड सप्लाईज को कितनी बड़ा धचका लगा था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोप की फूड बास्केट का तकरीबन 1/3 हिस्सा प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में यूक्रेनियन भी अगर एग्रीकल्चर मॉडल स्टडी करें तो वो भी कॉर्पोरेट फार्मिंग की तर्ज के ऊपर उसका मेन आइडिया, मेन कंसेप्ट, मरकजी ख्याल वही है। तो इन तमाम चीज़ों की पर रोशनी डालें कि ये कि जी किस तरीके से पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में FDI ला सकते हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको भी हम एड्रेस करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने रिसेंटली कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स भी लिखे हैं। मैं अभी आपका रिसेंट भी पढ़ रही थी, आपने साथ में इसको लाइफ स्टॉक के साथ भी कनेक्ट किया कि किस तरीके से पाकिस्तान का ये पोटेंशियल भी अनलीश करने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर हमारी ऑडियंस के लिए मुख्तसर बता दें कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि किसी भी मुल्क के लिए जो है सबसे पहले उसकी फ़ूड सिक्योरिटी ज़रूरत होती है। आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लें कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम तो है और बहुत बड़ी आर्मी उनके पास मौजूद है, लेकिन उनको फूड जो इनसफिशेंसी है उसकी वजह से वो नॉर्थ कोरिया जो है उसको अक्सर घुटने टेकने पड़ जाते हैं, क्योंकि खाने के अंदर खुद कफालत नहीं है और वो उनके मौसम और वहाँ जो टेरेन है उसकी बुनियाद पे। पाकिस्तान उसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मौसम से जो है माला माल है, बल्कि यहाँ तो मानसून का भी मौसम आता है जो दुनिया के अंदर नहीं है। तो 4 मौसम की जगह 5 मौसम पाकिस्तान में है। दूसरी बात यह है कि हर किस्म का महलो वकू मौजूद है और ये इतना खूबसूरत है कि आपका आम का सीज़न जो है सिंध से शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, और उसके बाद फिर इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये सारा का सारा जो मामला है और 5-7 महीने जो है वो आपका आम होता रहता है। तो ये एक बड़ा मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने आपको मेहरबानी की हुई है कि हमारे पास जो है फिर ये कि हीट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं। हीट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो होती हैं कि कितनी गर्मी कहाँ है, कितना कैसा है, और फिर यहाँ का सबसे जो खूबसूरत बात है और वो यहाँ का है जो एनवायरनमेंट के हवाले से एक टेस्ट है। हमारे यहाँ जो ग्लूटेन वैल्यू है गंदम की, जिसके अंदर आप कहते हैं अमूमन कि मिठास है, हमारी गंदम मीठी है, वो हमारा 67% है तकरीबन, जबकि उसके मुकाबले में रशियन जो आती है वो तकरीबन 43% है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो जानवर को डालते हैं तो वो भी नहीं खाता हो क्योंकि एक टेस्ट डेवलप हो चुका होता है।
اس لیے ہماری جو گندم کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے. اور پھر کچھ ہمیں جو اپنے انڈیجنس ویرائٹیز ہیں جو کہ پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرنے والا ہے. 591 گندم ہے, ان کو اس کی پروڈیوس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لال آٹا جس کو کہتے تھے عرف عام میں, بڑا اچھا لوگ ابھی بھی آج بھی پسند کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ جو کرنی چاہیے تھی, جو کہ خاص طور پہ اس سے منسلک ادارے تھے جن کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ سالانہ دیے جاتے ہیں, انہوں نے اس طرح سے ریسرچ نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہم نے مونسینٹو اور دیگر جو اس قسم کی کمپنیز تھیں جن کو کئی دنیا کے اندر بین کر دیا گیا, وہ کمپنیز جو ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت اپنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اسی طرح سے اینگرو وغیرہ ہیں, یہ وہ تمام آرگنائزیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے ڈپینڈنسی جو ہے ان کے بیج کے اوپر اور ان کی کھادوں کے اوپر جو ہے وہ ہو گئی, جس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی جو گندم ہے یا یہاں کے جو اجناس ہے, پیداوار ہے, اس کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو سیڈ ہے یہ دوبارہ ہائیبرڈ سیڈ ہوتا ہے, یہ ایک دفعہ آتا ہے, دوبارہ آپ کو پھر خریدنا پڑتا ہے. جبکہ ماضی کے اندر دانے سٹور کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلے فصل کے لیے جو ہے وہ ڈال دیے جاتے تھے. ہاں, اس سے پیداوار میں کمی ضرور ہوتی تھی, لیکن ہم اپنی شناخت جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ, بجائے اس کے کہ امریکہ کے اندر یا یورپ میں کون سی گندم پروڈیوس ہوتی ہے یا آسٹریلیا میں کون سی ہوتی ہے, وہ وہاں کی انوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. ہمیں اپنے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کیا ہوتی ہے. دیکھیں, کارپوریٹ فارمنگ میں ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے کاشتکار کو جو ہے آپ سائڈ لائن کر دیں. اب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 37% جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں. اب کارپوریٹ فارمنگ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وہ بڑے وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے, اس میں میکنائزڈ زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں, بننے نہیں ہوتے, ایک لمبی زمین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ میلوں تک جو ہے وہ آپ یہ چلا سکتے ہیں. اور جدید ٹیکنیکس آپ اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ڈرپ اریگیشن ہوگی, اسپرنکل اریگیشن ہوگی, بجائے اس کے کہ ہم ابھی تک فلڈ اریگیشن, پانی کا ضیاع بھی ساتھ میں ہم کرتے ہیں. فلڈ اریگیشن تو دیکھیں یہ سب سے بڑا ڈائلما ہے کیونکہ دنیا میں 2.7% پانی جو ہے وہ اس ٹائم پہ فریش واٹر رہ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایک زمانہ تھا جب سیم اور تھور کا جو مسئلہ تھا پاکستان کو, وہ ہمیں نظر آتا تھا, لیکن آج وہ نہیں ہے کیونکہ واٹر بیڈ جو ہے وہ دنیا میں اوور آل نیچے چلا گیا ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ نیچے چلا گیا. اور پاکستان دنیا کے پہلے 25 ممالک میں آ گیا ہے جو واٹر سکیرسڈ کنٹری ہیں, یعنی کہ پانی کی قلت والے ملک ہیں. یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. پھر انڈیا نے جو مختلف ڈیم بنائے اور پانی روکا, اس سے جو ہماری خریف اور ربی کی جو فصلیں تھیں جن کو 3 پانی چاہیے ہوتے تھے, اب اس کے اندر صرف 2 پانی جو ہے وہ میسر آ رہے ہیں. یہ آنے والے وقتوں میں ایک بڑا بحران بن کے آئے گا. لیکن جو کارپوریٹ فارمنگ کے فائدے, اب دیکھیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بڑی پیداوار جو ہے وہ اکٹھی کر سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو جو ہے وہ استحکام دے سکتے ہیں اور کم از کم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, جس سے زر مبادلہ بھی بچ جائے گا جو کہ ہم نے ڈالر کی شکل میں دینا ہے. دوسرا جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو کم از کم اپنا بیلنس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹ فارمنگ کے بہت فوائد ہیں, وہاں اس کے جیسے نقصانات میں نے آپ کو کہا, ہمیں چھوٹے فارمر کو اس میں انکلوڈ کرنا پڑے گا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اچھا, چھوٹے فارمر کو انکلوڈ کرنا, اس جانب آتے ہیں. ایک نقطہ جو اٹھایا جائے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ آلریڈی چونکہ جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا ہم واٹر اسکارس کنٹری ہیں, بھارتی آبی جارحیت وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس تناظر کے اندر ایسے بہت سارے آلریڈی جو کہ کاشتکاری لینڈ ہے, آلریڈی جو ایگریرین لینڈ ہے, وہاں پر بھی پانی جو ہے اس کی سہولت دستیاب نہیں ہو پا رہی ہے, فصلیں جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو رہی ہیں. تو ایسے میں جا کر چولستان جیسے صحرا کو سیراب کرنا, تو وہ تو پھر ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ڈومین ہے کہ ہم تو آلریڈی ہم نے ریویمپ اپنا آبپاشی کا نظام نہیں کیا کہ جو ہمارا کاشتکاری لینڈ ہے اس کو پانی نہیں مل رہا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہاکڑا کا جو بیڈ ہے نا, اس کو جو ہاکڑا ایک ریور تھا, بہت پہلے کی بات ہے, بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے, لیکن اس کے بیڈ جو ہے اس کے اندر پانی موجود ہے اور یہ زیادہ تر وہ زمینیں ہیں. لیکن اس میں میرا جو ایک رائے ہوگی وہ یہ ہوگا کہ ہم جو سب سے پہلے ایک دیکھیں نا, صدیوں سے جو مٹی کا اسٹریٹا بنا ہوا ہے اور جو ریت ہے یا اس کے وہ ایک اپنا نیچرل بنا ہوا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پہلے لیول کرتے ہیں زیرو لیولنگ کے ساتھ,
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی اس کے اندر پانی کی شریانیں بنی ہوتی ہیں وہ ہم ختم کر دیتے ہیں، اور یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ یہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو آپ نے ڈرپ اریگیشن کی بات کی یا اسپرنکلر اریگیشن کی بات کی، دیکھیں وہ بڑا ضروری ہے، اور ڈرپ اریگیشن کے ذریعے ہم پانی کو اپنا جس طریقے سے مینج ہے، لیکن ڈرپ اریگیشن کے لیے جو پائپس پہلے ڈالنے پڑتے ہیں وہ مہنگے پڑتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کے اندر پھر مین پاور کم ہوتی ہے۔ اب مجھے پتہ ہے آسٹریلیا میں لوگ ہیں جن کے پاس 10,000 ایکڑ جو ہے وہ زمین موجود ہے، اور اب یو ول بی سرپرائزڈ کہ 20 آدمی اس کو مینج کر رہے ہیں، ایک ہی فیملی اس کو مینج کر 10,000 ایکڑ اور 20 آدمی ٹوٹل بیٹھ کے کام۔ یہی ماڈل جو ہے یورپ اور نارتھ امریکہ میں ہے۔ ہاں، لیکن اب چھوٹے فارمر کو دیکھیں، چھوٹے فارمر کو جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو قدرتی جو سبزیاں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کیمیکل فری، آرگینک جن کو کہا جاتا ہے، دنیا آرگینک پہ جا رہی ہے۔ اگر ایک سبزی جو ہے فرض کریں وہ ٹماٹر $1 کلو ہیں، اور وہی ٹماٹر جو ہے وہ آرگینک ہیں، تو وہی 1 کلو جو ہے وہ $10 کے جو ہے وہ آپ کو کلو ملیں گے، اور لوگ اس کو سلام کر کے لیں گے کیونکہ ملتے نہیں ہیں۔ ایون لائف اسٹاک میں بھی یہی ہے کہ جو انڈا جو ہے وہ فارمی مرغی کا ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے، آرگینک ایگ کی قیمت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہی اصل بات ہے، اور یہی جو گرین کارپوریٹ لائف اسٹاک کے انیشیٹو ہے یہ بھی ایک بڑا اچھا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں اینیملس کی ٹیگنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ کا نادرا کا ریکارڈ بن رہا ہے اور آپ کے نادرا کے جو ID کارڈز ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کی بھی ٹیگنگ ہوگی، اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان کی بیماریاں، ان کی مشکلات، ان کی نسلیں ڈیفائن ہو سکیں گی، اور ان کے اوپر کام کر کے ان کی افزائش نسل کے لیے کام ہو سکے گا۔ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے، یعنی کہ سارا ریکارڈ اینیملز کا۔ بھاگ ناڑی نسل ہے بلوچستان کی، وہ ایک دمبا، ایک جو بکرا ہے وہ مطلب لاکھوں میں بکتا ہے، تو ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا قد کاٹ بڑھانا، ان کی جو صحت کو بہتر کرنا، ان کو بیماریوں کو جو ہے وہ کیٹر فار کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہمارے ہاں بہت سارے، دیکھیں نا ابھی گورنمنٹ کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بالکل سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان میں کوئی جو ہے حرارت نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو صحیح طور پر ایک نیشن، دیکھیں گرین کارپوریٹ، جو سارا کارپوریٹ فارمنگ اور گرین ریولوشن کی جو بات ہے، یہ ملک خدا بخش بچا تھے 1970s کے اندر، اور گرین ریولوشن کے حساب سے انہوں نے بات کی، ہمارے منسٹر تھے اور بڑے زبردست انسان تھے، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی پالیسیز، تو میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ افواج پاکستان کا یہ کام نہیں ہے، لیکن افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ کھینچ کے کر رہی ہے کہ کسی صورت ہمارے ملک کو، تو میں تو بہت تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ گو کہ ان کا کام آپریشنل ہے، لیکن اگر ملک کو، دیکھیے بات یہ ہے، اگر ملک کو دفاعی خطرہ ہے تو افواج پاکستان ذمہ دار ہے اس کے لیے، لیکن اگر ملک کو جو ہے خوراک کا مسئلہ ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کیوں کہہ رہے ہیں ہم، لیڈ ٹو اے ڈیفینس سیکیورٹی نا، آپ کی ڈیفینس سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر فوڈ سیکیورٹی کمزور۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے تعمیری کاموں کے اندر پاک فوج نے اپنا بڑا رضاکارانہ رول پیش کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب فلڈز آتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی پاکستان میں ڈیزاسٹر، کوئی ایسا ریسکیو آپریشن ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم پاک فوج کو طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں سارا خان، اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا بھارت میں نہیں ہو رہا، کیا بھارت جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں کر رہا، اور کیا ان کی فوج جو ہے وہ زمینوں کو بنا نہیں رہی؟ بالکل وہاں بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی یہ انہونی، لیکن کیوں کہ ہمارے ہاں تو ہم نے تو منفی بات کرنی ہے، منفی رجحانات۔ دیکھیں اگر یہ زمینیں آباد ہو رہی ہیں تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اب پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اگر پاکستان میں کھانا پینا اجناس جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوگا تو کس کا فائدہ ہوگا، کس کے پیٹ بھریں گے؟ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ 60% تو آپ نے ڈومیسٹک فوڈ سیکیورٹی ایڈریس کرنی ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کا ملک، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نارتھ کوریا کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے، ایٹم بم ہونے کے باوجود، ان کے پاس 1 ملین آرمی ہونے کے باوجود، اگر وہ کہیں گھٹنے ٹیکتے ہیں ڈیفینس وائز تو وہ فوڈ سیکیورٹی پہ کرتے ہیں۔ جب وہاں کھانے کی قلت آ جاتی ہے، آپ کے ملک کا یہ ذمہ داری ہے افواج پاکستان کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا اہم ترین نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس کے جو ٹینس جیو پولیٹکس دنیا کی چل رہی ہے، بڑا فلکچویٹنگ ورلڈ آرڈر ہمارے سامنے ہے، ایسے میں ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت بھی کسی جگہ پہ بھی تھیٹر آف وار کوئی ایکٹیو ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یوکرینین وار کے نتیجے میں یورپین فوڈ باسکٹ کو کتنا بڑا دھچکا لگا تھا، اور اگر ایسا بالکل اور ایسا کوئی دھچکا اگر ریجن کے اندر لگتا ہے، کوئی بڑا ایسا تھیٹر آف وار ہوتا ہے پاکستان جہاں
سے فوڈ امپورٹس کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے تو ایک بڑا خطرناک چیلنج آئے گا. جو یوکرین کی بات ہے 1/3 آف دا انٹائر جو یورپ کی باسکٹ ہے فوڈ باسکٹ وہ تو اپنی جگہ, لیکن کیا وہاں کا جو موسم ہے کہ پاکستان کا ساتھ کوئی کمپیریزن بھی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہر قسم کا موسم ہے, ہر قسم کی مٹی یہاں موجود ہے, ہر قسم کا ٹیرین موجود ہے اور سارا سال رہتا ہے. مطلب یہاں وہ بھی ویرائٹی ہے میرے گھر میں لگی ہوئی ہے جو آم جو ہے نومبر میں جا کے پکتا ہے, نومبر میں آم درختوں سے اترا ہوا. یہ میرا پاکستان ہے. تو پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے, کیا فلیورز ہیں, لوگ تو مرتے ہیں, ایسی چیری نہیں ہوتی ایسا. تو آرگینک جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چھوٹے فارمرز کو اگر ہم, کیونکہ محنت طلب کام ہوتا ہے سبزی کو اگانا, تو اس کے اوپر کام کریں. اب آپ کا جو ہے تقریباً 58% فروٹ جو ہے وہ ملک سے ضائع ہو جاتا ہے. آپ ڈیٹ پروڈیوسرز میں دنیا کے پہلے 10 میں, آپ جو ہے وہ کاٹن پروڈیوسرز میں دنیا میں نمبر ایون اس کی ایک چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا, حالانکہ SIFC نے ابھی بس تھوڑا سا ہی کام سٹارٹ کیا تھا, آپریشنل تو ہم اس سال ہونا شروع ہوئے ہیں. تقریباً جو ہماری رائس ایکسپورٹ ہے $4 بلین جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک زر مبادلہ بھی کمایا. ہم نے کیس جیتا الحمدللہ. باسمتی رائس کا کیس ہم جیت گئے. ہم نے وہ جو باسمتی رائس کا جو نام تھا وہ ٹلڈا بیٹھ کے بنا رہا تھا, وہ بھارت ابھی بھی شور مچاتا رہے گا اگر ہم جیت گئے. بھارت کا کام ہی جلنا کڑنا ہے, ایسی کیا بات ہے. اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے ہم اور اس کامیابی کی جشن کے اوپر ہی ہم جو ہے آج کی نشست کوآپریٹ فارمنگ کے حوالے سے اختتام پذیر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پتہ نہیں بحیثیت قوم ہمارا یہ ایک رویہ بن چکا ہے, ہماری روش بن چکی ہے کہ ہم نے صرف ہر چیز کے اگر کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہوگا پاکستان کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے ہو رہا ہوگا تو ہم نے اس کے اندر سے بھی صرف نیگیٹو اسپیکٹ ہی نکالنے ہیں. دنیا کے اندر جو ورسٹ ترین ماڈلز اس کے حوالے سے موجود ہوں گے ہم ہونے کی مثال سامنے لے کر آئیں گے. بھی کامیاب ماڈلز بھی تو موجود ہیں اور وہ جو کنسرنز ہیں ڈیفینیٹلی گفت و شنید سے ایڈریس ہوں گے, لیکن اگر آپ کے دماغ میں بغض بڑا ہوگا اور آپ صرف تنقید برائے تنقید ہی کریں گے تو اس کا کوئی تعمیری امپیکٹ نہیں ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.